बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। यूनान से प्रोग्राम क़याम तकबीर लेकर मैं आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जहाँ भी हैं सदा खुश रहें, सदा सलामत रहें। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते को नए लोगों के साथ, नए चेहरों के साथ और नए जो हालात होते हैं यूनान के, ग्रीक के, उनके साथ और एमिग्रेशन के जो हमारे बहुत ही पेचीदा मसाइल है उनके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे स्टूडियो में एक बड़ी ही मंजी हुई शख्सियत मौजूद हैं। राइटर भी हैं, मुसन्नफ़ भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो नातिया कलाम भी लिखते हैं। मेरी मुराद है जनाब नईम मिर्ज़ा साहब से, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। वेलकम मिर्ज़ा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये सिलसिला बातों का चलता रहेगा। हस्ब मामूल हमारे प्रोग्राम में आज जो शामिल हैं एमिग्रेशन के मसाइल हैं और ग्रीक के हालात हाज़रा पर जो हमारा प्रोग्राम टॉक शो होता है। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले हमारा जो सेगमेंट इस्लामी सेगमेंट होता है, क्योंकि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक होते हैं, उनको हज़ारों साल गुज़र जाने के बाद भी उनकी याद ताज़ा रहती है। इसी सिलसिले में जामिया मुहम्मदिया गौसिया मनीदी में एक अज़ीमुश्शान उर्स पाक डोडा शरीफ का इनेकाद किया गया। आइए उस उर्स पाक की चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा कीजिए। और हाजियों शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख लिया, काबे का काबा देखो, काबा तो देख लिया, काबे का काबा देखो। साड़ियाँ सबे ज़रूरतां पूरियां नू ते लोकी वेख दे भी गुनाह मेरे, मैं ते वेख ना रहमतां तेरियां नू। बेशुमार निस्बत रखने वाले साथी हैं, ज़रूरी नहीं कि सबका नाम लिया जाए। उन्होंने पिछले साल की तरह इस साल भी नय्यर शान वलायत, रहबर शरीयत, पीर तरीक़त जनाब हज़रत पीर गुल पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नय्यर शान वलायत जनाब अमीर बादशाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाब मंबा रुश्द व हदायत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहिब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन बुज़ुर्गों का सालाना उर्स मुबारक सजा रखा है। शरीयत में एक इमाम बनाया जाए और एक तरीक़त में बनाया जाए। आए ज़रा साबे तफसीर नूरुल इरफान की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, हजूर ज़रा वाज़ेह फरमाएँ शरीयत में कौन सा इमाम हो और तरीक़त में कौन सा इमाम हो। तो फरमाते हैं शरीयत में तकलीद करके इमाम बनाओ, शरीयत में तकलीद करके इमाम बनाओ, शरीयत शरी पैरवी के लिए, शरी रहनुमाई के लिए, और रूहानियत हासिल करने के लिए किसी कामल की बैत करके इमाम बना लो। बड़े आसान मफ़हूम से अर्ज़ कर रहा हूँ। रूहानियत को पाने के लिए
کسی کامل کی بیعت کر کے اسے امام بنا لو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم نے تقلید کر کے امام بنایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو، سراج الامہ کشف الغمہ، جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کون امام اعظم؟ جن کے استاد امام جعفر صادق ہیں، امام جعفر صادق کے استاد امام باقر ہیں، امام باقر کے استاد امام زین العابدین ہیں، امام زین العابدین کے استاد امام حسین ہیں، امام حسین کے استاد مولا علی ہیں، مولا علی کا استاد مدینے کا تاجدار ہے۔ پتہ یہ چلا اگر اہل سنت نے شریعت کا امام بنایا ہے تو مدینے والے کے قبول بندے کو بنایا ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا عرس پاک کی وہ مقدس گھڑیاں جس میں گریک کے علماء اکرام نے، نعت خوان حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کیا، اور علماء اکرام نے بڑی واضح طور پر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی تعریف میں، ان کی شان میں جو کلامات ادا کیے۔ تو جی ناظرین، ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ تو جناب نعیم صاحب، بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، اور آپ اتنے زیادہ جو آپ ایکٹر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، تو اپنا ورک بھی کرتے ہیں، اور اس سارے معاملات کو آپ کیسے کور کر لیتے ہیں؟ بس رائے صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ تو یہ ہے کہ ٹائم کو مینیج کرنا پڑتا ہے، بے شک ٹائم ہوتا نہیں، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ تو آدمی کو اگر شوق ہو جس چیز کا تو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، تو نکال لیتے ہیں ہم، اس طرح مینیج کر لیتے ہیں کہ پہلے اپنی ڈیوٹی ظاہر ہے جس طرح کرتے ہیں، اس کے بعد جو فارغ ٹائم ہوتا ہے، رات کو نیند ذرا لیٹ کر لیتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اس طرح مینجمنٹ کر لیتے ہیں ہم تھوڑا بہت۔ تو اس چیز کی بڑی شدت سے ضرورت تھی گریک کے اندر نا، کہ ہماری مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، ہماری فیملیز یہاں پر کافی آ چکی ہیں، تو جو صاف تفریح جو آپ کے ذہن میں جو آیا، آپ نے یہ ڈرامے لکھے ہیں جن میں آپ کے چیک پوسٹ ڈرامہ ہے، چھری تھلے ڈرامہ ہے، بڑے مشہور ہیں، پاپولر ہیں، تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ تفریح جو ہے جو بےہودگی سے پاک ہے، جس میں کوئی غلط الفاظ نہیں ہوتے، تو کیسے آپ کے ذہن میں یہ آیا؟ کیا آپ نے کیسے محسوس کیا؟ آپ نے حالات دیکھے؟ جی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہماری کافی جو کمیونٹی ہے یہاں پہ، کافی ان میں تعداد خواتین کی اب یہاں پہ موجود ہے، تو ان کے لیے یہ جو ہے انٹرٹینمنٹ کا بالکل کوئی سلسلہ یہاں پہ موجود نہیں ہے سچ۔ تو ہم نے یہ سوچا اس طرح کہ کوئی اس طرح کا پروگرام مینیج کیا جائے جس میں ہمارے جو حضرات ہیں، جو جینٹس حضرات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ لیڈیز بھی جو ہیں وہ بھی اپنے پوری طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ تو اس کے لیے مین پرابلم یہ تھی کہ ہم کس طرح کا پروگرام کریں جس میں ہم جو فیملیز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کر سکیں۔ تو اس لیے میرا یہ فوکس ہوتا ہے پروگرام پہ کہ جب کوئی ڈرامہ ہم سٹیج پلے وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں یہ پوری کوشش میری خاص کر کے ہوتی ہے کہ کوئی ایسی وولگیرٹی نہ آئے اس میں جو کہ فیملیز کے لیے ڈسٹربنس پیدا کرے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ معاشرتی جو ہمارے مسائل ہیں ان کو اس طریقے سے، کامک طریقے سے فوکس کریں کہ وولگیرٹی کے بغیر ہم لوگوں کو جو ہے وہ پروگرام میں محظوظ کر سکیں۔ تو اس میں اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہے 2-3 ہم نے پروگرام میں ادھر ابھی جو فیملیز کے لیے اسپیشلی، ویسے تو ہم نے کافی پروگرام کیے ہیں لیکن جو فیملیز کے لیے ٹوٹلی جو پروگرام ہم نے پریزنٹیشن کیا ہے پچھلے 2-3 ماہ میں، تو کافی مقبول گئے ہیں، اور کافی فیملیز کے ہمارے فیڈ بیک آیا ہے کہ وہ کافی پازیٹیو، لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ان کو، تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی اچھا۔ تو آپ شاعر بھی ہیں جی، آپ نعتیہ کلام بھی لکھتے ہیں، تو ناظرین سننا چاہیں گے، سنائیں گے کچھ؟ ہاں جی، میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں نے نعت وغیرہ بھی لکھی ہیں، نعت اردو میں بھی لکھی ہیں، پنجابی میں بھی لکھی ہیں۔ ایک میری نعت ہے جو اردو میں، جو یہاں کے ہمارے بہت اچھے مطلب آرٹسٹ انہوں نے اپنی آواز میں ریکارڈ کروائی ہے، امجد خان صاحب، تو وہ میں آپ کو اس کے پہلے بول سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہوں بسم اللہ پہلے ہر کام سے، کہ میرا یہ نام ہے تیرے ہی نام سے۔ تو نعت کا آغاز کرتے ہیں۔ آقا کی محفل سجتی جہاں ہے، آقا کی محفل سجتی جہاں ہے، رحمت خدا کی برستی وہاں ہے۔
زمین کے نظاروں فلک کے ستاروں محمد 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 پکارو کہ قسمت ذکر سے بدلتی یہاں ہے، آقا کی محفل سجتی جہاں ہے، رحمت خدا کی برستی وہاں ہے۔ جب سے ہے روزہ مبارک کو دیکھا، بدلا شعور اور بدلی ہے ریکھا، ہے پر نور آنکھیں مچلتی زباں ہے، آقا کی محفل سجتی جہاں ہے۔ یہ ہے جی میرے کچھ ان کے، کیونکہ ٹائم کی مناسبت سے ٹائم بھی ہمارے پاس بہت کم ہے، تو جی مرزا صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلا سیگمنٹ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو ملاحظہ کیجئے امیگریشن سیگمنٹ۔ محترم ناظرین، تکبیر ٹیلی ویژن کے پروگرامز پیام تکبیر سے سید محمد جمیل امیگریشن اسائنمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ہر ہفتے کو ہم یونان میں رونما ہونے والے مختلف قانونی، سیاسی، معاشی معاملات کے اوپر ہم اپنے تمام امیگرینٹس کو آگاہ کرتے ہیں، اور جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے متعلق پیام تکبیر بر وقت اور مستند خبریں اپنے امیگرینٹس تک پہنچاتا ہے۔ اس ہفتے ایک سب سے اہم خبر جو ہے امیگریشن کے بارے میں، امیگرینٹس کے بارے میں، امیگریشن کے بارے میں نہیں ہے، امیگرینٹس کے بارے میں ہے۔ اور جیسا کہ میں اپنے سابقہ پروگراموں میں بھی، پچھلے پروگرامز میں بھی کہتا آیا ہوں، جن لوگوں کے پاس نیلی ویویوسی یونان میں ٹیمپریری ریزیڈنس ان کا ہے اور ان کے پاس نیلی ویویوسیاں ہیں، اور پیریفیریا سے جن کے نامکمل کاغذات ہیں، ان پر جو اپوفاسیاں ڈسیزن ایشو ہو چکے ہوتے ہیں، وہ تمام اپوفاسیوں کا ریکارڈ اب جو ہے وہ کمپیوٹرائز وہ ہو گیا ہوا ہے۔ آن لائن کمپیوٹرز، تمام شنگن کمپیوٹرز کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر، بارڈرز کے کمپیوٹرز اور دیموس اور پولیس اسٹیشنز پہ آن لائن ہو گیا ہوا ہے۔ وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس ویویوسی رکھنے والے کی اپوفاسی ایشو ہو چکی ہے، کس تاریخ سے ایشو ہوئی ہے، اور اس نے ابھی تک جا کر وہ اپوفاسی وصول نہیں کی۔ اس کے لیے اب یہ جو پاراتاسی ہوئی ہے، پاراتاسی سے مراد جو اس ٹیمپریری ریزیڈنس کے اوپر اپنے اپنے ممالک جانے کے لیے جو اجازت نامہ حکومت نے دیا ہے، 3 نومبر 2011 سے لے کر 31 دسمبر 2012 تک اس کی اجازت ہے۔ اس میں نیلی ویویوسیاں جن لوگوں کی اپوفاسیاں آ گئی ہوئی ہیں، وہ اگر اپنے ملک ٹریول کریں گے تو جب ایئرپورٹ سے آؤٹ ہونے لگیں گے تو وہ کمپیوٹر پہ ان کے وہ آ جائے گی کہ آپ کی اپوفاسی آئی ہوئی ہے۔ وہ آپ کی نیلی ویویوسی جو ہے وہ ضبط کر لیں گے اور آپ کو جانے دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے لیے پرابلم ہوگا کہ آپ واپس کیسے آئیں گے۔ اس لیے احتیاط کریں آپ تمام لوگ، اور جانے سے پہلے آپ اپنی نیلی ویویوسیاں چیک کروائیں، اور تاکہ آپ کو ایئرپورٹ پر اس کی جاتے وقت پرابلم نہ ہو۔ اس کے لیے آپ تکبیر ٹیلی ویژن کے ٹیلی فون نمبر اور رابطہ نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم آپ کی قانونی مشاورت لیگل طریقے سے ہم آپ کو پتہ کروا کے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اپنے ممالک اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں، میں نے اپنے پچھلے ہفتے کے پروگرام میں بھی آپ کو تفصیل بتائی تھی، 22 تاریخ کو اس ماہ کی مختلف ممالک کے 61 تارکین وطن امیگرینٹس جو ہیں ان کو اپنے اپنے ممالک میں واپس بھیجا گیا، جن میں 3 ٹیونس کے تھے، 5 امیگرینٹس ماروکو کے تھے، 2 پاکستان کے تھے، 47 افغانستان کے تھے، اور 1 بنگلہ دیش کا تھا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چارٹرڈ فلائٹ جاتی ہے جس میں وہ پارٹیکولر اسی ملک کے ہوتے ہیں۔ اگر افغانستان ہے تو افغانستان چارٹرڈ فلائٹ جائے گی۔ پاکستان کے لیے جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، 1 دسمبر کو ایک چارٹرڈ فلائٹ جا رہی ہے جو ایتھنز سے سیدھا لاہور
اور لاہور کے بعد اسلام آباد جائے گی۔ اس کے بعد 15 دسمبر کو آخری اس سال کی اس پروگرام یورپین یونین کے پروگرام کے تحت آخری فلائٹ جائے گی، وہ بھی ایتھنز سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ارجنٹ کسی کا سیریس ریکوائرمنٹ ہے، اس کے پاس پاسپورٹ ہے اور وہ اپنی مرضی سے جانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی الاداپون پیترورالی میں رابطہ کریں، اور اگر ان کا جینون کیس ہوا تو ان کو ریگولر فلائٹ جو جاتی ہیں، قطر ہے، گلف ہے، کوئی اور ہے، اس میں بھی امیگریشن آپ کو ٹکٹ لے کے تو بھیج سکتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد رابطہ کریں۔ جن لوگوں کے پاس پاسپورٹس ہیں اور وہ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے پولیس ٹکٹ دیتی ہے، صرف ٹکٹ۔ اور یہ جو پروگرام ہے یہ یورپین یونین نے یہ فنڈ دیا ہوا ہے، اس کے تحت یہ پروگرام جو ہے اس سال کا وہ ہو رہا ہے۔ اس سال اب تک 1442 مختلف امیگرینٹس جو ہیں وہ اس پروگرام کے تحت اپنے اپنے ممالک جا چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ ڈائریکٹ اپنا پاسپورٹ لے کر پیترورالی چلے جائیں۔ وہاں پر جا کر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فرسٹ فلور پہ آفس نمبر 101 ہے، وہاں پر جا کر اپنا اندراج کروائیں۔ وہ آپ کا پاسپورٹ رکھ لیں گے، لیکن اس کی فوٹو کاپی کر کے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیں گے کہ کس تاریخ کو آپ نے جانا ہے۔ وہ آپ لے کے چلے جائیں گے، وہ باقی کارروائی مکمل کریں گے اور اس ڈیٹ کو آپ کو ٹیلی فون کر کے کال کر لیں گے کہ آپ اپنا سامان لے کر کتنے بجے پیترورالی آپ نے پہنچنا ہے۔ جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ کیا کریں کہ ان کے پاس اگر پاسپورٹ کی فوٹو کاپیز ہیں، اپنا نیشنل کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہے، وہ سیدھا سفارت خانے میں جائیں پہلے، وہاں جا کر ان سے کہیں کہ ہم نے اپنے ملک جانا ہے۔ وہاں آپ وہ اپنے جو فوٹوگرافز اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ مکمل کریں گے سفارت خانے میں۔ وہ آپ کو ایک لیٹر دیں گے، وہ لیٹر لے کر آپ پیترورالی الاداپون جو ہے وہاں سیدھا جائیں گے، ان کو وہ لیٹر دیں گے۔ اس کے بعد پیترورالی امیگریشن والے سفارت خانہ سے رابطہ کر کے آپ کا جو وہ گیٹ پاس ہے وہ خود ہی حاصل کریں گے اور آپ کو ٹیلی فون کر کے آپ کو بلائیں گے۔ اس کے لیے جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پاسپورٹ بھی نہیں ہے، پاسپورٹ کی فوٹو کاپیز نہیں ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے، ان کے لیے مشکل ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے ممالک سے ارجنٹلی بے فارم جو ہے وہ وہاں سے منگوائیں، اور وہ بے فارم جو ہے وہاں کی وزارت خارجہ پاکستان کی وہاں سے اٹیسٹ ہونا چاہیے۔ وہ سفارت خانہ اس کو قبول کرے گا، اس کے اوپر پھر آپ کو گیٹ پاس جو ہے وہ بنا کر دیں گے۔ اس کے بغیر ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ڈپورٹ ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں اور ان کے ڈپورٹ کے آرڈر ہوتے ہیں، وہ ان چارٹرڈ فلائٹس میں ڈپورٹ والوں کو بھی بھیجتے ہیں، لیکن جو اپنی مرضی سے جاتے ہیں وہ بالکل ایز عام شہری جس طرح ہوتے ہیں اسی طریقے سے والنٹیئرلی جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر اپنے ممالک میں ایئرپورٹس پر پرابلمز ہوتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ جانے سے پہلے، کیونکہ آپ کو فلائٹ اور آپ کا ارائیول ٹائم جو ہے وہ میں ہمیشہ آپ کو ٹیلی فون کر کے، کیونکہ آج کل میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یہ میں بے لوس والنٹیئرلی الاداپون کے ساتھ اپنی سروسز ان کو دے رہا ہوں، یہ اپنے بھائیوں کے لیے، کیونکہ پچھلے دنوں بہت ساری فلائٹوں میں اس طرح کے مسائل سامنے آئے کہ انہوں نے کچھ کہا تو لوگوں نے کوئی اور ڈیٹے سمجھی اور مس انڈرسٹینڈنگز ہوئیں بہت زیادہ، اور وہ سامان لے کر آ گئے جبکہ ان کی لسٹ میں نام نہیں تھا۔ اس طریقے سے بہت سارے مسائل جو ایئرپورٹ پہ سامان لے کے چلے گئے، ان کو سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پچھلے 2 ماہ سے الاداپون جو ہے پیترورالی، انہوں نے میری خدمات حاصل کی ہوئی ہیں۔ میں بے لوس جاتا ہوں اور جا کر وہ لسٹ جو ہوتی ہے اس پر ٹیلی فون، اپنے ٹیلی فون نمبر، جب آپ پیترورالی الاداپون جائیں آپ اپنا نام کوائف صحیح لکھوائیں اور ٹیلی فون رابطہ نمبر آپ صحیح دیں۔ اس کے لیے پھر پرابلم ہوتا ہے کہ میں جب ٹیلی فون کال کرتا ہوں ان سب کو، ان کو بتانے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ جو فلائٹیں جا رہی ہیں ان میں جلد سے جتنا زیادہ سے زیادہ اندراج کروا سکتے ہیں کروا لیں۔ اس کے بعد اگلے سال اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، نیا پروگرام آئے گا، کب اپروو ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ آج کا ہمارا امیگریشن اسائنمنٹ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا، دوستوں کا خیال رکھیں، بڑوں بزرگوں کا احترام کریں،
بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ پیار محبت سے شفقت سے پیش آئیں، مسکراہٹیں پھیلائیں، اس کی اشد ضرورت ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے سید محمد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ آپ کا نگہبان۔ تو جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا امیگریشن سیگمنٹ، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جی مرزا صاحب، آگے نیکسٹ آپ کے کیا پروگرام ہیں اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی طاہر صاحب، ہمارا نیکسٹ جو پروجیکٹ ہے وہ ہے 25 دسمبر کے حوالے سے۔ وہاں ہم 25 دسمبر کے حوالے سے ہم ایک فیملی انٹرٹینمنٹ شو کر رہے ہیں، جس میں ہم کچھ ملی نغمات ہوں گے، کچھ اپنے جو یہ 25 دسمبر کو ہو رہا ہے؟ بالکل 25 دسمبر کو ہو رہا ہے۔ اس میں ہم فیملیز کے لیے ایک منی اسٹیج شو بھی انشاءاللہ دیں گے، جو کہ کامیڈی شو ہوگا۔ تو یہ ہماری پلاننگ ہے آئندہ آنے والے، اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں، پریپریشن ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ 25 دسمبر کو آپ دیکھیں گے وہاں پہ۔ تو جی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ ٹاک شو کی جانب، تو ملاحظہ کیجئے ٹاک شو۔